की ये कहानी है एक बस्ती की, जिसके एक कुएं के नज़दीक लोग बैठा करते थे, जहाँ पानी भरने के लिए लोग आया करते थे, मशकें रखी जाती थी, घड़े रखे जाते थे, और यहीं एक नौजवान की लाश पड़ी थी। इस नौजवान के पूरे जिस्म पर ज़ख्म ही ज़ख्म थे, खून बह रहा था, लेकिन इस बहते हुए खून से उसने उस खून में अपनी उंगलियां डुबोकर दीवार पर लिखा, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नौजवान 2 दिन की शदीद कशमकश के बाद शहीद हो गया। ये नौजवान शहीद अब्दुल मालिक था, मशरिकी पाकिस्तान का पहला शहीद, जिसने इस्लाम के खातिर कुर्बानी दी। इस्लामी छात्रों शिविर का रुकन, ढाका जमीयत के नाजिम अब्दुल मालिक शहीद। आइए ये कहानी सुनते हैं मशरिकी पाकिस्तान की। मशरिकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में मुजाहिरीन ने बुध की रात ढाका में वाक़े शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश करने के बाद उसे मुनहदम कर दिया है। मशरिकी पाकिस्तान के लोग इस इनकलाब को किस तरह देखते हैं और ये इनकलाब कैसे आया, इस इनकलाब में क्या क्या मराहिल आए, और अब भारत अपने बोटियां क्यों नोच रहा है। पाकिस्तान पर आज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मशरिकी पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं, और तलबा का ये इनकलाब आगे जाके क्या रंग लाएगा, हमें बता रहे हैं इकना के साबिक सदर जनाब डॉक्टर मोहसिन अंसारी। डॉक्टर मोहसिन अंसारी हाल ही में बांग्लादेश का दौरा करके लौटे हैं। वहाँ 2-3 चीज़ें करने का मौका मिला। एक तो ये कि तहरीक इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई, अमीन जमात से बहुत तफसीली लंबी मुलाकात हुई, शिबिर के नाज़िम आला से, उनकी शुराओं से कुछ नशिस्तें हुई, और हेल्पिंग हैंड जो हमारी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रोहिंग्या कैंप्स में। उसमें 6 के करीब छोटे बड़े अस्पताल हैं, कई हज़ार ऑर्फन बच्चों का निगहदाश्त है जो हेल्पिंग हैंड के तहत हो रहा है, और वहाँ जो स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कई स्कूल हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स हैं, सब उन्हीं कैंप्स के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से एवरेज हम 4 से 5 मिलियन डॉलर हर साल रोहिंग्या कैंप पे खर्च करते हैं हेल्पिंग हैंड की तरफ से। और ये बेचारे बेकस और परेशान मुसलमान जो बर्मा से आए थे, लेकिन हम रिफ्यूजी कैंप्स में घूमते रहे और कई हज़ार लोगों से मुलाकात हुई या देखा उनको, क्योंकि हर तरह के हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जाना हुआ। एक भी खातून हमें नकाब के बगैर, हिजाब तो क्या नकाब के बगैर नहीं मिली। 100% नकाब के साथ पर्दे वाली ख़वातीन वहाँ मौजूद थी जो रिफ्यूजी कैंप का हिस्सा है। बाकी बहुत सारी रफ़ाई तंजीमें पूरी दुनिया की हैं, यूके की भी और अमेरिका की, टर्की की, वो मिलके जो काम कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो जस्ट अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो ये हैसियत मजमूई बांग्लादेश में वो खुद यकीन नहीं कर रही है क्या कुछ हो गया है। और मुतीउर रहमान निज़ामी साहब के जो शहीद के साहबजादे हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं अमेरिका में। तो जब ये वाक़यात हो रहे थे जुलाई में, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो 5 अगस्त को जब इनकलाब आया और हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के चली गई, तो उन्होंने उस वक्त मुझसे कहा कि मैं रोज़ सुबह उठता हूँ तो कई मरतबा अपने आप को पिंच करके चेक करता हूँ कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। और आज भी कैफियत यही है
کہ بنگلہ دیش کے میں رہنے والے اس ساری قربانیوں کے باوجود جو انہوں نے 15 جولائی سے 5 اگست کے درمیان دی، ابھی تک یقین نہیں کر پائے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے۔ ریولوشن آیا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں اندازہ ہے کہ نہیں، میں بہت سارے شہداء کی فیملی سے میری وائف کی ملاقات ہوئی، تو تقریباً 15-20 شہداء تھے جن کے وہاں 800 لوگ شہید ہوئے ہیں، جو باقاعدہ جن کے نام اور ڈیٹا جماعت کے ذمہ داروں کے پاس ہے، 800 لوگ، اور 2500 سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو اس حد تک زخمی ہوئے ہیں کہ یا تو ان کا جو جسم کا ایک حصہ ہے وہ کاٹ دیا گیا ہے یا وہ بلائنڈ ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہی کیا ہے جو کشمیر میں کیا تھا، کہ آنکھوں پہ گولیاں ماری ہیں، پیلٹس۔ میں 15-20 بچوں سے ملا جن میں سے آدھوں سے زیادہ نابینا ہو چکے تھے، بالکل نوجوان، جن کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں دونوں، یہ ایک آنکھ خارج۔ تو وہ جو پورا کا پورا شہداء کا ایک قربانیوں کے نتیجے میں جو ایک پورا مزاج تبدیل، اس وقت پوری بنگلہ دیش کی جو نیشن ہے اس پہ جولائی کی جو انقلاب ہے وہ طاری ہے پوری طرح۔ They don't want to hear anything, they don't want to say anything, everything is around that revolution۔ تو ظاہر ہے وہ نوجوانوں نے جو کردار ادا کیا، اس میں ایک خاص بات یہ ہے جو میرا خیال ہے آپ سب کو پتہ ہے، شاید خبر نہیں ہے آپ کے لیے، کہ بحیثیت مجموعی اس پورے انقلاب کے پیچھے سامنے جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی اور شبر کے لوگ نہیں تھے۔ ابھی 2-3 مہینہ پہلے میری استنبول میں ان کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، افسو کی کانفرنس تھی، تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو اسلامی چھاتر شبر کے ناظم ہیں صبغت اللہ، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ جو بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے جنرل سیکریٹری نے انہوں نے مجھ سے تعارف یہ کرا کے کرایا، دس واز دا مین بیہائنڈ دا ریولوشن۔ تو میں نے صبغت اللہ سے بہت دیر بات کی، اور ان جمعیت والوں کا تو ڈاک خانہ مل جاتا ہے نا فوراً، تو ہمارا ڈاک خانہ مل گیا ان سے، تو وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ویری فرینکلی۔ تو انہوں نے بہت ساری چیزیں تفصیلات بتائی۔ ابھی میں گیا بنگلہ دیش تو صبغت اللہ ان کے مرکزی ذمہ داروں میں سے ایک ہیں، تو پوری ایک تفصیلی ان کے ساتھ نشست ہوئی۔ تو انہوں نے جس طرح مجھے بتایا کہ جب جدوجہد چل رہی تھی 8 جولائی میں، تو روز کے حساب سے لوگ شہید ہو رہے تھے، 800 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں، جو انہوں نے بتایا کہ 16 جولائی سے 20 جولائی کے درمیان کم از کم 500 لوگ شہید ہوئے، اینڈ دیور، وہ ہیلی کاپٹرز تھے، اور ہیلی کاپٹر سے وہ لوگوں کو گولیاں اور پیلٹس مار رہے تھے۔ جو ان کا خاصی یکسوئی ہے کہ اس مارنے والے جو لوگ تھے ان میں زیادہ تر لوگ را کے اور انڈین آرمی کے اور انڈین پولیس کے لوگ تھے، اینڈ اٹ از ناٹ unusual for them to think about that، کیونکہ ایسے ہی چلتا رہا ہے وہاں۔ تو یہ لوگ جو شبر کے لوگ تھے، انہوں نے اس پورے ریولوشن کو جو ہے مینج کیا پیچھے سے، اور اب یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں رہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے 6 لائنس آف ڈیفنس تھے، کہ یہ 3 لوگ اس ضلع میں قیادت کریں گے، ہر ضلع کی قیادت انہوں نے بنائی تھی، اور وہ عام لوگ تھے، عام اسٹوڈنٹس تھے۔ پھر ان کا بیک اپ یہ ہوگا کہ ان میں سے اگر جو شہید ہو جائے یا گرفتار ہو جائے تو اس کا بیک اپ یہ ہوگا۔ تو دے ہیڈ 6 لائنس آف ڈیفنس ایکچولی، 6 تک کیے تو انہوں نے کئی جگہ 3 تک پہنچے، کئی جگہ 4 تک پہنچے، کئی جگہ 6 تک پہنچے، لیکن ان کی پوری وہ کوارڈینیشن اور روز کے حساب سے جو شبر کے لوگ ہیں وہ اس کو پورا آرگنائز کر رہے تھے۔ اور ادارے جماعت وہاں ایک اور خاص بات جو دیکھی، جو میری جماعت سے بات کر کے بھی مجھے اندازہ ہوا، آپ لوگ کو اندازہ ہے بنگلہ دیش جماعت اسلامی میں ارکان کتنے ہیں؟ 1 لاکھ، پاکستان سے ڈبل ہیں، اور ان میں ڈبل سے بھی زیادہ، اور ان میں خواتین ارکان کی تعداد 46,000، almost 50%۔ That is just unbelievable, amazing کہ اتنی بڑی تعداد میں، اور ان میں سے جو بیشتر ارکان کا اضافہ ہوا ہے، آپ امیجن کریں کہ پچھلے 15 سال میں ہوا ہے، جب وہ پوری طرح جس دفتر میں جماعت کے اور جمعیت کے میں گیا، وہ 15 سال سے بند تھے وہ دفاتر، مطلب وہ کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس دفتر میں کوئی آ سکے، they were all closed, shut down۔ تو
پورے رینوویٹ ہوئے ہیں. میں تو 3-4 مہینے بعد گیا ہوں تو بڑا انہوں نے ماشاء اللہ جماعت کا دفتر لکس لائک اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ, حالانکہ شہر کے بالکل اندرون حصے میں ہے, لیکن اس کو پورا انہوں نے بہت ماڈیفائی کر لیا. دے آر ویری ویل آرگنائزڈ. یعنی میرا خیال ہے کہ لرننگ ایکسپیرئنس جو ہے وہاں کی تحریک سے ہماری تحریک کے لیے, پہلی بات تو شبر کے ناظم علیہ نے مجھے بتایا کہ 1977 سے لے کر 15 جولائی 2024 تک, یعنی انقلاب سے پہلے کی بات بتا رہے ہوں, شبر کے 244 شہداء ہیں 1977 سے, صرف شبر کے. اور امیر جماعت نے بتایا کہ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں 1977 کے بعد سے اب تک, اس انقلاب سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, ان میں ایک خاصی تعداد جو ہے وہ خواتین شہداء کی بھی ہے, جو جماعت اسلامی کی خواتین شہید ہوئی. تو آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب شہداء کا جو ہمارا نعرہ ہے کہ خون رنگ لائے گا انقلاب آئے گا, تو دس از واٹ ایکچولی ہیپن, کہ شہداء کی قربانیوں کے نتیجے میں وہاں وہ چیز ہوئی جو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا تھا, کہ وہ انڈیا جس نے 50 سال اتنا انویسٹمنٹ کیا, اس اب ڈھاکہ اور چٹگام کی سڑکوں پہ کوئی انڈیا کا نام نہیں لے سکتا. ظاہر ہے کہ اس کے جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا اتنی آسانی سے تو اس کو قبول نہیں کرے گا, تو اس کے لیے وہ پوری حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے اور کر رہے ہیں. They cannot let it go. How come they do? تو انہوں نے اس کے لیے فوج سے, بیوروکریسی سے, کیونکہ ابھی بھی وہاں انتخابات کا ایک مطالبہ BNP کر رہی ہے, جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی سمجھی جاتی ہے, کہ فوری طور پہ انتخاب ہو تو ان کو اقتدار نظر آ رہا ہے. however جو وہاں اس وقت سب سے پاپولر گروپ ہے عوام میں, وہ تو اسٹوڈنٹس ہیں جو انقلاب لے کے آئے. ان کی کوئی مرکزی لیڈرشپ ایسا تو نہیں ہے اس وقت, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہی اسٹوڈنٹ مل کے کوئی جماعت بنا لیں, آرگنائزیشن بنا لیں, اور اس کا امکان بہت موجود ہے. جماعت والوں نے ان کے ساتھ اچھے رابطے بھی رکھے ہوئے ہیں, اگرچہ ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ سیکولر ہیں, دے آر ناٹ ریلیجس پیپل, لیکن امکان یہ ہے کہ وہ پارٹی بنائیں گے. لیکن اس وقت جو انہوں نے سرویز کیے, جو مجھ سے شیئر بھی کیے, کہ بنگلہ دیش کے عوام کی اکثریت اس وقت انتخاب نہیں چاہتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم میں جو پورے عوامی لیگ کے لوگ موجود ہیں عدالتوں میں, فوج میں اور انتظامیہ میں, ان کو پہلے شریڈ کیا جائے اور ان کو ایک مرتبہ نکالنے کے بعد پھر انتخاب کے مرحلے سے گزرا جائے. الحمدللہ جماعت کے جو امیر جماعت سے مل کے اندازہ ہوا کہ قیادت کے منصب پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فرد کو شاید بھیجتا ہے جس کے اندر وہ استقامت بھی ہوتی ہے اور عزیمت بھی ہوتی ہے اور فورٹ سائٹڈنس بھی ہوتی ہے. غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہیں ماشاءاللہ. میرے ساتھ کیونکہ خاصی لمبی ان کی ملاقات ہوئی, میری علیہ بھی ساتھ تھی, تو بہت ساری انہوں نے دل کی باتیں بھی کی اور ہم بہت دیر بیٹھے رہے 1-to-1 ملاقات میں. تو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید اس کام کے لیے چنا ہے جس کام کو وہ کر رہے ہیں. تو بس یہ مختصراً اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اگر کوئی اپنی سیاسی پارٹی بناتی ہے اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی اگر کوئی الائنس بناتی ہے, تو اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں وہ BNP کو شکست دے سکتے ہیں. تو ان کو پاسبلٹی, امیر جماعت تو بہت کانفیڈنٹ ہے کیونکہ وہ میرے دورے بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے مل بھی رہے ہیں بڑی تعداد میں. میں نے پوچھا ارکان سازی کتنی ہو رہی ہے, انہوں نے کہا ارکان سازی تو ظاہر ہمارا پروسیس ہے وہ تو اسی طرح ہو رہی ہے, لیکن کارکن سازی بہت ہو رہی ہے. تو بیکاز آف اچھا ایک بات اور ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں 800 لوگ, وہ تو اس وقت ہیرو ہیں نا پورے قوم کے,
جماعت نے ان میں ظاہر اکثریت غالب اکثریت وہ ہے جو جماعت سے متعلق نہیں تھی، وہاں ہم اسٹوڈنٹ تھے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملا وہاں جو گفتگو رہی تھا، تو اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا ہے. تو اس کا جب ہاتھ ضائع ہوا تو اس نے اپنی سٹوری بتائی کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ویڈیو گیم کھیل رہا تھا، تو میری ماں آئی میرے پاس اور اس نے کہا کہ باہر لوگ شہید ہو رہے ہیں اور تم ویڈیو گیم کھیل رہے ہو. تو اس نے کہا یہاں سے نکلو اور جاؤ ان کے ساتھ شریک ہو. تو اس نے کہا لیکن اس نے ماں نے مجھے غیرت یہ دلائی کہ تمہاری بہن تو پہلے سے وہاں موجود ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو مطلب یہ جذبہ تھا. وہ گیا اور پھر اس کو گولی لگی اور اس کی پورا ایک بازو ضائع ہو گیا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 800 لوگ شہید ہوئے ہیں، کئی ہزار لوگ جو زخمی ہوئے ہیں، جماعت نے ان کو اون کیا ہے. ان کے گھروں، انہوں نے جماعت کے جو ذمہ دار تھے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے دکھایا 10 والیوم پہ مشتمل انہوں نے بکس لکھی ہیں. 10 والیوم اتنی موٹی موٹی. ہر والیوم میں ایوری سنگل انڈیویجول جو شہید ہے اس کی پورا بایوگرافی ہے کہ کہاں پیدا ہوئے، کیا ہوا، ان کی تصویر کے ساتھ پھر وہ شہادت کیا ہوئی اور اب ان کے خاندان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا مدد کی جا سکتی ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ اس 6-7 مہینے کے اندر اس پورے ڈاٹا کو جمع کر کے پرنٹ کر کے تیار کر لینا as خود shows a lot of professionalism, a lot of care. اور ان میں سے ہمارے ساتھ بھی جو ہیلپنگ ہینڈ سے انہوں نے تعاون چاہا کہ بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کی مدد جماعت کر رہی ہے. مطلب ہم تقریباً 12-15 شہیدوں کی فیملی سے ملے، تو ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو بوڑھے والدین تھے، ان کا ایک ہی بچہ تھا، اس کی شہادت ہو گئی. they need somebody to help them. At the same time کچھ ایسے لوگ ملے جو بچے تھے اور ان کے والد شہید ہو گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی بیوہ. تو پورے معاشرے پہ اس وقت اس ریولوشن کا اثر ہے. کلر آف دا ریولوشن از ویری ایویڈنٹ کہ آپ اس کی اونرشپ جماعت اسلامی نے بہت حد تک لی ہوئی ہے اور بی جے پی اس میں خاصی پیچھے ہے. ایکچولی سرویز جو ان کے ہوئے ہیں اس کے مطابق جولائی 5 اگست کو جس دن حسینہ واجد ملک چھوڑ کے گئی ہیں، اس کے مقابلے میں بہت ریسنٹ سروے میں بی این پی کا گراف جو ہے وہ خاصا نیچے آیا ہے پاپولیرٹی کا، بیکاز آف دا فیکٹ کہ انہوں نے ریولوشن میں کوئی میجر رول پلے نہیں کیا. میں دارا نہیں بنگلہ دیش کے آپ کے سوال کا مناسب جواب دے سکتے، لیکن میرا اپنا آبزرویشن وہاں لوگوں سے مل کے اور جماعت کے ذمہ داروں سے مل کے ہے کہ اسلام تو ہر طرف موجود ہے. یعنی بنگلہ دیش کا معاشرہ جو ہے جسٹ دس از سمتھنگ وچ آئی واز ڈسکسنگ ود مائی وائف آلسو کہ پورا بحیثیت مجموعی جو معاشرے کا رنگ ہے وہ آپ سے بہت مختلف ہے. پاکستان آپ یقین کیجئے کراچی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو لباس اور جو حلیے دیکھنے کو ملتے ہیں بنگلہ دیش میں یہ ہے ہی نہیں. یعنی میں نے آپ کو بتایا روہنگیا کیمپ میں تو 100% خواتین نقاب کے ساتھ تھی، لیکن ڈھاکہ کی سڑکوں پہ we hardly saw anyone wearing what people in Pakistan wear, خواتین. But یعنی I would say کہ 70-80% had some kind of حجاب، روپٹہ یا حجاب یا برقع یا اوور آل معاشرے میں اسلام تو ویسے ہی زیادہ ہے بنگلہ دیش میں اوور آل. لیکن اور جماعت اسلامی اور سادگی ہے، بہت سادہ لوگ ہیں. آپ ان کو ہم امریکہ میں ان کے مونا کنونشن میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے کسی گاؤں میں آ گئے. ان کا لباس ویسے ہی ہوتا ہے ایون ان نیو یارک اینڈ فلڈیلفیا. تو بحیثیت مجموعی بنگلہ دیش کی جو قوم ہے وہ سادہ قوم ہے اور پرو اسلام قوم ہے. ان میں بہت بڑی تعداد میں سیکولر ہیں. ہم ابھی اس دور میں گئے جب ظاہر ہے وہ سیکولر چھپے ہوئے نہیں اپنے بلوں میں گئے ہوئے، تو ہم نے شاید بہت زیادہ دیکھے بھی نہیں وہ. لیکن جماعت اسلامی کی گروتھ اور اسلام پسندی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے میرا خیال ہے پاکستانی معاشرے کے مقابلے میں. دس از